नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह निसा की आयत नंबर 10 तक हम कर चुके हैं। मैं आयत नंबर 11 से ऑनवर्ड्स आज स्टार्ट करता हूँ। इस सूरत में आप गौर करें तो ये सारे हमें एक्चुअल, पहले तो सूरह बकरा में तो हम जनरल मसाइल पढ़ रहे थे, बनु इसराइल के या ईसाइयों के जो सूरह आल इमरान में मसाइल, यहाँ पे हमारे एक्चुअल जो हमारे आज के ज़माने में भी जो वैलिड मसाइल हैं सारे आगे वो आ रहे हैं। तो इन आयतों के बारे में यानी इनमें कोई गलती इंशाअल्लाह कोशिश करते हैं कि ना हो, मुझसे भी अगर हो तो मुझे करेक्टिफाई कर दीजिएगा। बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम। वसीयत करते हैं अल्लाह ताला तुम्हें, यूसीकुम तुम्हें वसीयत करते हैं, लफ्ज़ अल्लाह आगे आ रहा है, अल्लाह ताला फ़ी औलादिकुम तुम्हारी औलाद के बारे में। लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, ज़कर लड़का और उन्स लड़की, तो ज़कर मीन्स लड़के की, मिस्लु मिसाल उसका जो ये विरासत की बात है, मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन यानी कि जो दो लड़कियों का हिस्सा होता है उसके बराबर होगा, सिंपल वर्ड्स में, और लड़के का डबल होगा, लड़की का उससे आधा होगा। फ़इन कुन्ना निसा फ़ौकस्नतैन, बस अगर हो औरतें फ़ौका इस्नतैन दो से ज़्यादा, फ़ौक मीन्स ऊपर ज़्यादा, इस्नतैन दो, फ़लहुन्ना सुलुसा। देखिए आगे सुलुस और सुलुसा में फ़र्क ये है, ये अलिफ आपको बता रहा है, यहाँ मुराद दो है, तो सुलुस का मतलब तीन होता है, ये सुलुसा सा के बाद अलिफ आ रहा है, देख रहे हैं, तो ये दो सुलुस, दो सुलुस मीन्स कि 66 पर लड़कियां जितनी भी होंगी उसकी, अगर ये बात ये हो रही है अगर उस आदमी की जो मरने वाला है उसकी कोई बेटा नहीं है और बेटियां हैं या और दूसरी जो भी है लेडीज़ है उसकी विरासत के हिस्सेदार, तो उन्हें 2/3 मिलेगा, 1/3 उन्हें फिर भी नहीं मिलेगा, बाकी 2/3 उन जितनी भी लड़कियां होंगी उनमें डिवाइड हो जाएगा इक्वल, बच्चियों में, बेटियों में, बाकियों के। सुलुस का मतलब है 2/3, सुलुस 1/3, सुलुसा 2/3, तो जो भी बचा है उसमें से 2/3 निकाला जाएगा। ऑफ कोर्स उसके कर्जा या जो भी अगर कोई है दईन या उसकी वसीयत है उसको पूरा करने के बाद अब जो बचा उसमें से अगर तो लड़का नहीं है, बेटा नहीं है, अब जो भी बेटियां उन 2/3 उनमें डिवाइड हो जाएगा, बाकी 1/3 ऊपर बाप को मिल जाएगा या दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा। सुलुसा मातरा का मीन जो उसने छोड़ा था, तरका। व इन कानत वाहिदतन, लेकिन अगर एक ही बेटी है सिर्फ, फिर क्या होगा, फलाहा निस्फ, तो उसे आधा मिलेगा, 50% उसको चला जाएगा, बाकी 50% उसको फिर भी नहीं जाएगा। वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा अस्सुदुस, और उसके जो माँ और बाप होंगे उनमें से हर एक को 1/6 मिलेगा। सुदुस मीन्स 1/6 में मातारा का जो कुछ भी उसने छोड़ा था उसमें से। वइन कान लहु वलद, अगर उसका था बेटा, फ़इन लम यकुन लहु, सॉरी हाँ, उनको 1/6 मिलेगा अगर उसका बेटा था, यहाँ पे बात ख़त्म हो रही है, उसने 1/6 मिलेगा अगर उसका बेटा था, बेटा है तो 1/6, क्योंकि माँ और बाप बाज़ इससे कहते हैं, एक होता है जब विरासत तकसीम हो रही होती है ना, एक कैटेगरी होती है इसको बोलते हैं असबा, और एक होती है ज़विल फ़रूज़। ज़विल फ़रूज़ जो टॉप कैटेगरी वो है जिसका नाम लेके अल्लाह ने कुरान में बता दिया, अब वही माँ का 1/6, बाप का 1/6, ये सबसे पहले होता है। फिर बाकी जो डिस्क्रिप्शन आती है ना वो अहादीस में आती है, तो उसको कहते हैं असबा, वो फिर सेकेंडरी उसमें है। लेकिन जिसका नाम आगे गौर करें कुरान में आ रहा है ये ज़विल फ़रूज़ है, इसका कोई किसी फॉर्म में कट नहीं हो सकता। तो अगर उसका बेटा है तो उसके माँ और बाप दोनों को 1/6 मिलेगा। फ़इन लम यकुन लहु वलद, और अगर नहीं है उसका बेटा तो फिर तो वह वरिसहु अबवाहु, तो उसका बाप वारिस होगा।
یا اس کے ماں باپ ہی وارث ہو جائیں گے پھر. فَلِأُمِّهِ الثُّلُث, اور ماں کیا ہوگا اس میں سے ثلث مینز 1/3. اب دیکھیں یہ ثلث اور وہ ثلثا تھا, لفظ ڈفرینس دیکھ لیں, یہ ثلث آ رہا ہے صرف سا پہ کے آگے زبر نہیں ہے, دس 1/3 not 2/3. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ, اگر اس کی بہن ہے, فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ, اور اگر بہن ہے تو پھر اس کی ماں کو ملے گا 1/6 مِن بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا, مطلب وہی اس کے وصیت جو اس نے کی ہے اس کو پورا کرنے کے بعد, او دین, یا پھر کوئی قرضہ اس کے ذمہ تھا تو وہ ادا کرنے کے بعد. اس میں یعنی قرضہ ادا کرنے کے بعد, حالانکہ رول تو یہ نہیں ہے کہ پہلے نہیں, قرضہ تو خیر پہلے دیا جاتا ہے, لیکن وہ جو وصیت ہوتی ہے وہ تو بعد میں ہوتی ہے نا, وہ تو 1/3 جو اس کی بچی ہے. نہیں, یہ رولز دیکھیں, سب سے پہلے ہاں ٹیکنیکلی ایسے ہی ہے, لیکن اس پہ فقہا کا اجماع ہے کہ سب سے پہلے قرض, پھر وصیت, اور پھر جو بچے گا اس میں سے. اچھا, یہ اس پہ امت کا اجماع ہے. یہاں پہ حالانکہ ایون دو وصیت کا لفظ بعد میں آ رہا ہے نہیں, لیکن اگر ایک بندہ وصیت نہ کسی نے نہ کی ہو تو پھر تو جو رولز ہے بس اس کے مطابق ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم, اور اگر اس نے بندے نے, ویسے تو رول یہ ہے کہ 1/3 میں سے وہ وصیت کر سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. ہاں, اس سے زیادہ نہیں. اگر ایک بندے نے غلطی سے کر دی, زیادہ کی کر دی, اور اولاد نہیں بچا, تو پھر کیا ہوگا؟ آگے آ رہا ہے, اگر ایسا کرنا جائز ہی نہیں ہوگا, وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا. آگے اگلی آیت میں آ رہا ہوگا کہ وہ بندہ, اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جان بوجھ کے انٹینشنل, اگر اولاد نہیں بھی ہے آپ کے کسی کے 4-5 ڈفرینٹ بھائی بہنوں کو بھی تو جا سکتا ہے نا, ان کو جانے کے لیے بھی اگر کوئی جان بوجھ کے انٹینشنلی کسی اور تھرڈ بندے کو وصیت کر دے کہ بھائی سارا مال اٹھا کے اس کو مل جائے, وہ بھی جائز نہیں ہوگا. اگر اس کے سگے بھائی ہیں, بیٹا نہیں ہے, بیٹی نہیں ہے, اولاد نہیں ہے, اور سگا بھائی ہے, تو اس کو جانا ہے حصہ. تو وہ اس کا کسی بھی ذاتی وجوہات کی بنا پر اگر مار لیتا ہے اس دنیا میں بھی, تو بھی امپلیمنٹ نہیں ہوگا. وہ 1/3 تک ایگزیکیوٹ ہوگی, 1/3 سے اوپر ایگزیکیوٹ نہیں ہوگی. یہ آگے آیت میں آئے گا. تو وہی آباؤکم ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے نہیں جانتے کہ کون تم سے زیادہ قریب ہے نفع پہنچانے میں, یعنی کہ وہ وصیت, وہی بات ہو رہی ہے, تو اس کو یہ تو نہیں پتا کہ بعد میں اس کو نفع زیادہ کون پہنچائے گا, اس اعتبار سے وہ تو وصیت کر دے. فریضۃ من اللہ, یہ اللہ کا فریضہ ہے من اللہ, اللہ کی طرف سے. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ, اور تمہارے لیے ہے آدھا حصہ تمہاری بیویوں کے مال میں سے. وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ, اگر اس عورت کا کوئی اپنا بیٹا نہیں ہے تو تمہارے کو, یہ مرد کی بات ہو رہی ہے, زوج کو, اس کو 1/2 ملے گا. وَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ, اور اگر اس عورت کا کوئی بیٹا ہے, فَلَكُمُ الرُّبُعُ, تو پھر 1/4 ملے گا مرد کو. مما ترکنا, جو کچھ بھی اس عورت نے ترکہ چھوڑا ہے, من بعد وصیت یوصینا بہا او دین, یہ وہی بات ہے, وصیت جو کہ اس عورت نے کی تھی, یا پھر کوئی اس کے ذمہ جو دین تھا. ولہن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد, اور اگر مرد ہے, مرد کا کوئی بیٹا نہیں ہے, تو وہ عورت کو, اس کی بیوی کو 1/4 ملے گا, اور اگر بیٹا ہے تو 1/8. آگے آ رہا ہے من بعد وصیت, وہی وصیت کے بعد, تو سونا بیا, جس کو تم نے وصیت کی ہے, او دین, یا تمہارے اوپر قرضہ ہے. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً, اور اگر کوئی آدمی, اب یہ دیکھیں جی, جس کا کوئی بھی نہیں ہے, صرف بچہ نہیں, باپ بھی نہیں ہے, اوپر نیچے کوئی نہیں ہے اس کے, یعنی کہ اس کی جب چین میں دیکھ رہے ہیں نا, اس کا نہ اوپر ماں یا باپ ہے, نہ کوئی اولاد ہے, اس صورت میں کیا ہوگا؟ یا پھر عورت ہے, او امرتن ولہ اخن, یا عورت جس کا بھائی ہے, او اختن, یا بہن ہے, فلکل واحد منہما السدس, تو پھر ان میں سے ہر کسی بہن بھائیوں کو 1/6 ملے گا. فإن كانوا اکثر من ذلک, اور اگر اس سے زیادہ ہیں, فہم شرکاء, ایک سیکنڈ, فإن كان اکثر من ذلک فہم شرکاء فی الثلث, اور اگر اس سے زیادہ بھی ہیں تو وہی ثلث کے اندر یہ آپس میں ان کے ڈیوائیڈ ہوگا مال, 1/3 ان کو جائے گا اور وہ آپس میں ڈیوائیڈ ہوگا. من بعد وصیت یوصی بہا, وہی وصیت جو اس نے کی تھی اس کے بعد, او دین غیر مضار, یا قرضہ
جو کہ نقصان پہنچانے کے غرض سے نہ دیا گیا ہو. وہی بات ہو رہی ہے کہ کسی کا حق مارنے کے لیے میرا بھائی ہے اس کو نہ چلا جائے تو زبردستی اٹھا کے میں نے فلاں آدمی کو ایکسٹرا قرضہ دے دیا اٹھا کے کہ یار یہ اس کو چلا جائے میرا مال, تو یہ بھی کرنا ناجائز ہوگا. واللہ علیم حلیم, اور اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حلیم ہے, کیونکہ یہ کیسز تو بہت کامن ہیں, یہ تو ہم نے دیکھے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک پھپھا کا کیس چل رہا تھا, ان کے اپنے بھائی کا کوئی اولاد نہیں تھی, انہوں نے ایک بیٹا اپنی بہن کا اڈاپٹ کیا ہوا تھا, تو وہ آپس میں ان کی لڑائیاں چل رہی ہیں یہ بھائیوں کا یہ وہ, کیونکہ سارا ان کو پتہ ہے کہ یار میرے پاس سارا میرے بھائی اور اس کے بچوں کو چلا جانا ہے. اب وہ دماغ میں سوچ رہے ہیں کہ اپنے منہ بولا جو اڈاپٹیڈ سن ہے اس کو دے دوں, وہ دے نہیں سکتے, 1/3 سے زیادہ وصیت کر نہیں سکتے, شریعت کا رول ہے. پھر وہ گھما پھرا کے ڈفرینٹ طریقے سے دیا جاتا ہے. تو تلک حدود اللہ, یہ اللہ تعالیٰ یہ ہے اللہ کی حدود. من یطع اللہ ورسولہ, جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کی رسول کی, یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار, وہ داخل ہوگا ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, خالدین فیہا, ہمیشہ ان میں رہے گا, وذالک الفوز العظیم, اور یہ ہے بہت ہی بڑا عظیم فائدے کی چیز. ومن یعص اللہ ورسولہ, اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی, ویتعدی حدودہ, اور اس کی حدود کی میں ہیرا پھیری کرے گا, یدخل نارا خالدین فیہا, تو اس سے داخل کیا جائے گا آگ میں, ہمیشہ ہمیشہ رہے گا, وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ, اور اس کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہوگا. ٹھیک ہے, چلیں وراثت کا مسئلہ آگے بھی آ رہا ہے لیکن یہاں رکتا ہوں, اگر کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہو. آخر زندگی میں ہی سب کو حصہ دے دے بچوں کو اپنی مرضی کے مطابق, وہ کر سکتا ہے لیکن وہ وراثت نہیں ہوگی. نہیں وراثت نہیں ہے, اس کو وراثت نہیں بولیں گے. لیکن اس نے ایک دوسرے ہاں دے سکتا ہے, دے سکتا ہے, دے سکتا ہے. تھے 2 بہنیں تھیں, تو اس کے والد کو اس سے مسئلہ تھا, انہوں نے سارا اپنا جو میجورٹی اپنی جو بھی تھی, میں سمجھ گیا, ایسا ہے, کامن ہے, بہت کامن ہے جی. اور اس کو کہا کہ ہاں وہ جائز نہیں ہوگا, نہیں جائز نہیں ہوگا. اگر اپنی کوئی زندگی میں دیتا ہے تو اس میں علماء نے لکھا ہے, حدیث میں بھی غالباً آتے ہیں. ہاں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے والد صاحب نے اپنی ایک زمین انہیں دے دی گفٹ کے طور پہ. پھر ان کی جو اہلیہ تھی انہیں تسلی نہیں, انہوں نے کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ گواہ بنائیں. ٹھیک ہے, وہ گواہ بنانے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ تمہاری جتنی اولادیں ہیں تم نے ان سب کو اسی طرح کی ایکول زمین دی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا پھر یہ تو ظلم ہے اور میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بنوں گا. یعنی اگر زندگی میں کسی نے ایسے دیا ہے پھر وہ ایکول دے, بیٹا ہے بیٹی پھر یہ بھی نہیں میٹر کرتا, پھر سب کو ایکول ملے گا اگر زندگی میں کسی نے دیا ہے تو. لیکن لیٹ سپوز کہ اگر زندگی میں ہی بندہ جو ہے وہ بیٹی کو آدھا دے اور بیٹے کو آدھا دے, وصیت تو نہیں ہوگی, مجھے پتہ ہے وصیت تو نہیں ہے وہ, لیکن وہ جائز ہوگا وہ؟ نہیں, بیٹے اور بیٹی دونوں کو ایکول دے. نہیں, 2 بیٹے ہیں, ایک بیٹی ہے مثال کے طور پہ. ہاں جی جی, ٹھیک ہے نا, بیٹے کو میں نے دے دی ہے مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے نا, اور بیٹی کو بیٹے کا آدھا دے دیا. نہیں وہ جائز نہیں ہوگا. امپلیمنٹ ہو جائے گا, امپلیمنٹیشن کے اعتبار سے اس میں گڑبڑ نہیں ہے, وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا, مگر تقوی کے اعتبار سے جائز نہیں ہوگا, کیونکہ حدیث میں آیا نا کہ پھر سب کو ایکول ملے. اگر زندگی میں دے رہے ہو پھر سب کو ایکول دو. حدیث میں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی یہ آتا ہے. مرنے کے بعد تو وراثت کے قانون لاگو, مرنے کے بعد تو وراثت کے قانون ہوتے ہیں, اور پھر مرنے کے بعد کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. پھر وہ اللہ یہ آ رہا ہے تلک حدود اللہ, بار بار وہ لوگ اصل میں یہ کرتے ہیں نا کہ وہ مرنے سے پہلے یہ کر دیتے ہیں تاکہ وراثت میں اتنا پڑا ہو ہی نہ. کرتے ہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ کرتے ہیں, اس لیے کر دیتے ہیں کہ پھر وہ وراثت میں نہ ہو, نہ رہے گا بانسری. وہ ہے آپ اس میں وہ معارف القرآن میں نے اس دن کھولی, اس میں مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اتنی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ کیسے کیسے لوگ گڑبڑے کرتے ہیں وراثتوں میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ, اور یہ ساری چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا کہ یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. خاص طور پہ ان ملکوں میں تو وراثت امپلیمنٹ کرنا بھی بڑا مسئلہ ہے نا. یہاں پہ تو آپ نے ول میں وہ لکھ دیا نا, اگر آپ نے ول میں لکھ دیا کہ مائے واٹ ایور میں جو چھوڑ کے جاؤں وہ ایز اکارڈنگ ٹو دا اسلامک شریعہ کمپلائنس کے اس پہ ڈویژن ہو, تو وہ مسئلہ ہے. مجھے پتہ نہیں, میں پوچھ رہا ہوں. دیتے ہیں لیکن پھر بھی اگین وہی بات ہے نا, امپلیمنٹیشن اس کی اتنی آسان نہیں ہوتی. امپلیمنٹیشن پاکستان میں بھی نہیں کرتے, وہاں ویسے کھا جاتے ہیں, تو ویسے ہی کھا جاتے ہیں. وہاں پر پھر بھی یہ ہے نا کہ وہاں پر کم از کم فیملی کا پریشر ہوتا ہے نا, یہاں تو ہے ہی نہیں نا. نہیں وہاں پر پھر بھی ہوتا ہے کہ امیڈیٹ فیملی کا تو پریشر ہوتا ہے نا کہ بھائی بھائی ہیں بہنیں ہیں تو ان کو ان کے حساب سے ملے. وہ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ کھا جاتے ہیں, مجھے پتہ ہے. جیسے یہاں پہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا جو حصہ ہوتا ہے وہ آدھا آدھا دوسرے کیا جاتا ہے جی بائی لا.